बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 अप्रैल और जुम्मे का दिन है। सबसे अहम खबर तो ये है कि आज मुल्क गिर एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, और ये बुनियादी तौर के ऊपर अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए, और इस सिलसिले में कि एक तो इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनको रिहा किया जाए और दूसरा उनका मैंडेट वापस किया जाए। और इन एहतजाज की जो शिद्दत है, केपी के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले, पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर से लोग निकले हैं, सिंध में से भी निकले हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनता जा रहा है। और अभी इसके बाद अभी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर शेड्यूल भी अनाउंस किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या ये एहतजाज तहरीक जो है ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेगी कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि पै दर पै जो मुकदमात कायम किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़, और बिलखसूस इमरान खान, चौधरी परवेज़ लाई और शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के जो मुकदमात और उनको जेल के अंदर रखा गया है, क्या ये जो मुख्तलिफ पीटीआई लीडरशिप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मई के अंदर इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है या नहीं है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर कानूनी एतबार से देखा जाए और इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात की नोयत है, इवन परवेज़ लाई के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इन मुकदमात की नोयत देखी जाए, तो फिर तो ये कहा जा सकता है, और लीगल प्रोसेस जो ड्यू लीगल प्रोसेस और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखा जाए, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि उनकी रिहाई जो है वो मई में हो सकती है, बल्कि उनकी रिहाई तो अप्रैल या इससे पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक जो है कि मुख्तलिफ जो प्रोसिक्यूटर और जो हुकूमत है या रियासती स्टेट कौंसल्स हैं उनकी जानिब से अब ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले जिस तेज़ी के साथ इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को सज़ाएँ दी गई, बुशरा बीबी को सज़ाएँ दी गई, अब उतनी ही ज़्यादा ताख़ीर की जा रही है। खुद स्टेट कौंसल, प्रोसिक्यूटर, एफआईए, नैब की जानिब से इन केसेस के अंदर वो कभी पेश होते हैं, कभी नहीं पेश होते, कभी तारीख ले ली जाती है। तो इसलिए जो टैक्टिक्स नज़र आ रहे हैं और जो हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, उसके मुताबिक तो ये दिखाई देता है कि हुकूमत ये चाहती है या ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि अभी इमरान खान को बाहर ना निकाला जाए। अब वो स्ट्रेटजी क्या है, उसके अंदर अभी क्या कुछ हुआ है रिसेंटली, बिल्कुल अभी पिछले 5-7 दिनों के अंदर क्या कुछ हुआ है, वो जब हम आपसे शेयर करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है। लीगल पोजीशन तो बड़ी क्लियर है इस वक्त इमरान खान के केसेस के ऊपर। जो दलाइल है वो बड़ी इद्दत में, निकाह का केस है वो भी हतमी स्टेज के ऊपर है। उसमें भी जो शिकायत कुनंदा है खबर मनी का, उनके जो वकील हैं रिजवान अब्बासी, इब्तदाई दलाइल अपने दे चुके हैं। और उसमें ये कहा गया था लास्ट हेयरिंग के ऊपर कि जी कि उस दिन हमें चाहे रात तक बैठना पड़ा, हम बैठेंगे और ये मामला निपटाएंगे। लेकिन रिजवान अब्बासी साहब उस दिन सुबह आए, इब्तदाई दलाइल दिए और फिर कहा जी हमने हाई कोर्ट में जाना है, 2 बजे रख लीजिए, और फिर वो 2 बजे आए नहीं वापस, और फिर ये मामला जो है कि आगे चला गया। अब ये 29 और 30 अप्रैल, ये 2 तारीखें बड़ी अहम हैं। इन 2 तारीखों में इद्दत में निकाह का केस हो या साइफर केस हो, और फिर इसी तरह से जो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जमानत का मामला है या तोशाखाना केस का मामला है, ये सारे के सारे मामला जो हैं ये इन 2 तारीखों के अंदर इनकी पेशियाँ हैं, और ये इस स्टेज के ऊपर हैं। इवन साइफर केस भी जो है कि हो सकता है कि उसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं एफआईए के हामिद शाह साहब, वो थोड़ा सा क्योंकि हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, जिस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं। बेशुमार सवाल उठाए गए हाई कोर्ट की जानिब से, जजेस की जानिब से, अगर उनके सवालात वो के जवाब वो देते तो ये केस उसी टाइम फारग हो चुका था। तो वो हर बार ये कह के टाल देते हैं जी कि मैं अगली स्टेज के ऊपर इसका जवाब दूंगा, अभी मैं फ़िलहाल फ़लाँ नुक्ते के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से करके वो टाल रहे हैं। इस बुनियादी मकसद जो है वो टाइम गेन करना है। अब ये टाइम गेन करना क्यों है? इन केसेस के अंदर तो यकीनी तौर के ऊपर 100% नहीं बल्कि 200% जो है कि ये लीगली देखा जाए तो इन तमाम मुकदमात के अंदर इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी की बरियत दिखाई दे रही है। असल जो इसके डिले टैक्टिक्स यूज़ करना है वो उसका बुनियादी मकसद ये है, जैसे पहले भी हमने मुतअद्दिद बार कहा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसको जो है कि उस लीगल प्रोसेस के तहत गुजारा जा रहा है, ताकि जिस स्टेज के ऊपर इन केसेस में उनकी बरियत हो रही हो तो उसी वक्त जो है कि उस अलकादर ट्रस्ट में उनको सज़ा दे दी जाए। अगरचे वहाँ पर भी जो बुनियादी गवाह हैं, सीएफओ अलकादर ट्रस्ट हैं, या जो पटवारी है मुतलका इलाके का जिसने वो ज़मीन की जो खरीद फरोख्त हुई उसके जो कागजात पेश किए, रसीदें पेश की, उनके मुताबिक तो इस सारी डील के अंदर कहीं भी जो है कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई वो फाइनेंशियल बेनिफिशरी नहीं है, ट्रस्टी ज़रूर हैं सारे मामले के अंदर। और फिर जो रियाज मलिक की जानिब से जो पैसे भी आए थे सुप्रीम कोर्ट में, अब वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में चले गए हैं। तो इसलिए
اس میں تو کوئی $1 یا £1 جو ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، نہ ابھی عمران خان بش ابھی بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نہ فیوچر میں ایز اے ٹرسٹی ان کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہوگا، تو اس اعتبار سے تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے ابھی فیصلے کیے گئے، ابھی آخری جو فیصلہ آیا جس کے اندر بیانات کے اوپر پابندی اور اس کے میڈیا کے اوپر قدغنیں اور پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر ابھی بھی جو ہے کہ دباؤ برقرار ہے۔ وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس کے لیے بھی 30 اپریل کو جو 6 رکنی بینچ قائم کیا گیا، اس پہ بھی ابھی لیگل فرٹرنیٹی اور تمام دیگر کئی فریقین جو ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ 30 اپریل کو فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن یہ چیز اس لیے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ عدلیہ کے اوپر یہ دباؤ موجود ہے کہ ابھی ایک طرف وہ کیس چل رہا ہے، ججز کے خط ہیں، اس کے اوپر فل کورٹ بننا ہے نہیں بننا، یہ ہیرنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف حکومتی حلقوں کی جانب سے جن ججز نے خطوط لکھے تھے ان کے بارے میں جس قسم کا پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، جس قسم کی خاص طور کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب یہ فل کورٹ تک شاید نوبت نہ آئے، اگر آتی بھی ہے تو اس وقت ایک یہ معاملہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب تک اس کا معاملے کا فائنل ڈیسیژن نہیں ہوتا تو اس وقت تک ان ججز کو جو ہے کہ وہ کام سے روکا جائے، اس قسم کی درخواستیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ جسٹس بابر ستار یا محسن اختر کیانی کو جو بنیادی طور کے اوپر ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں یہ ان کے اوپر بہت بولڈ سٹینس لیتے ہیں، اور پھر جو خفیہ ریکارڈنگ کرنا، ٹیپس کرنا، ان کو ریلیز کرنا، اس قسم کے کیسز بھی جو ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ بابر ستار صاحب کی عدالت میں ہے، دوسری طرف جو ہے کہ وہ محسن اختر کیانی کے پاس میں لاپتہ کیس، خاص طور کے اوپر لاپتہ افراد کا کیس، اور اس میں محسن اختر کیانی کا جو آرڈر، جو ڈیسیژن، جو ڈائریکشنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی طور کے اوپر پسند نہیں ہے، تو اس لیے ان 2 ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ابھی بھی کیا جا رہا ہے، دباؤ ابھی بھی ڈالا جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نہیں جی چیزیں بڑی سموتھلی آگے بڑھ جائیں گی اور عمران خان اور انصاروں کی رہائی ہو جائے گی، تو یہ بظاہر ابھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سائفر کیس میں اگر بریت ہو جاتی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب تو شاید بری ہو جائیں گے اور وہ پارٹی لیڈرشپ بھی سنبھال لیں گے۔ فواد چودھری کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ودن اے ویک شاید وہ بھی پی ٹی آئی میں دوبارہ جوائن کر لیں گے، اور اس میں عمران خان ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں اور پائپ لائن میں ہیں کہ وہ بھی آ جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کو جو پیورلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرے گی، ابھی مئی کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں جو ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ادھر سے تو بریت ہوگی لیکن القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا ہو سکتی ہے، اور اگر وہاں پہ جج صاحب نے بولڈ ڈیسیژن لیا اور ایز پر لا، ایز پر ڈاکومنٹس، ایز پر وٹنسز کے بیانات کے ڈیسیژن لیا تو پھر تو عمران خان کی اس میں بھی بریت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر 9 مئی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں ابھی لاسٹ ویک ہی جو جے آئی ٹی ہے اس نے اب اڈیالہ جیل آنا جانا شروع کر دیا اور تفتیش شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان سارے کیسز کے اندر عمران خان کی بریت ہوتی ہے تو 9 مئی کے کیسز جن میں ابھی بعض جگہوں کے اوپر ان کی ضمانت جو ہے کہ وہ بھی ہونا باقی ہے، کیونکہ ان کو نہ تو پیش کیا جا رہا ہے نہ ہی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر ان میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے۔ جیسے ایگزیکٹلی توشہ خانہ کے پہلے کیس کے اندر جب ان کی سزا کو معطل کیا گیا تھا تو اس وقت سائفر کیس میں اٹک جیل میں وہ تھے تو ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی، تو اس طرح سے 9 مئی کے کیس کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے، اور اس تناظر کے اندر پھر اس معاملے میں جب تک ان کی ضمانت ہوگی تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بجٹ پروسیس تک جو ہے کہ وہ اس کو شاید عمران خان کو اندر رکھا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ وہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہے کہ اور معاملات بھی چل رہے ہیں۔ ابھی حکومت کو یہ بھی کچھ امید ہے کہ شاید انٹرنیشنلی ایران یا سعودی عرب یا دیگر 2 ممالک کی جانب سے کچھ پیسے آ جائیں گے، آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں گے تو اتنی کشن مل جائے گا کہ ہم ان کو چند ماہ تک چلا سکیں۔ لیکن نواز شریف صاحب چائنا سے واپس آتے ہیں، وہ کیا ٹون اختیار کرتے ہیں، چائنا سے کیا ادھر آتے ہیں یا انگلینڈ جاتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور پھر ان کی بطور صدر مسلم لیگ نون جو ہے پارٹی میں واپسی کی راہ ہموار ہوئی ہے، ان کے لیے یہ چیزیں ساری طے ہو چکی ہیں۔ وہ جب یہ بنتے ہیں تو کیا پھر وہ کوئی پارٹی ڈائریکشن ایسی دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو جی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، حکومت چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی کرتی ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ادروائز جو ہے کہ پھر الیکشن میں جائیں اور اپنا نیریٹو بنائیں۔ یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے کندھوں سے بوجھ اٹھا کے پیپلز پارٹی کی طرف پھینک دیا جائے۔ پیپلز پارٹی عارضی طور کے اوپر چاہتی ہے کہ ایک ینگ ترین، جیسے محترم بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی تو بلاول بھٹو صاحب بھی جو ہے کہ ایک ینگسٹر پرائم منسٹر کے طور کے اوپر سامنے آئے، تو ایک دفعہ ان کو بھی پرائم منسٹر کے جو ہے کہ وہ بیج لگا لیے جائیں، اور پھر چند ماہ کے بعد اگر
انتخابات کی طرف جانا پڑتا ہے تو چلے جائیں. تو یہ بھی مختلف چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. ایسے حالات میں ایک جو بڑی اہم اور ڈیولپمنٹ ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں ابھی جو ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر تھوڑا سا، خاص طور کے اوپر عمران خان کے اوپر تھوڑا سا جو ہے کہ بھی ہاتھ ہلکا نہیں کیا جائے گا. اس میں آرمی چیف کا بھی جو آج کا ایک بیان، گرین انیشیٹو پروگرام جو ہے کہ وہ پاکستان کا ایک ہے جس میں اگین آرمی جو ہے وہ لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے. اگرچہ کانسٹیٹیوشنل رول دیکھیں آرمی کا تو وہ تو دفاع پاکستان ہے، قومی سلامتی کا تحفظ کرنا، اور پھر اگر جہاں پہ سول حکومت جو ہے کہیں معاونت کے لیے طلب کرتی ہے تو وہاں پہ سپورٹ کرنا ہے. لیکن اس وقت آپ کو بہت سے شعبوں کے اندر جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ آپ کو نظر آئے گی. گرین انیشیٹو پروگرام جو ہے کہ اس میں بھی آپ کو دیکھا جائے گا، اور اس میں آج جو عاصم منیر نے، آرمی چیف نے جو خطاب کیا اس کے اندر 3-4 بڑے اہم پوائنٹ تھے. ایک تو یہ ہے کہ جی ہم سب مل کر، ہم ٹیم پاکستان ہے، عوام کے تعاون سے ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے والوں کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی منفی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا اور ٹرولز کی جو ہے کہ وہ ہماری توجہ، ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کام کر سکتے ہیں ان کو نہیں روک سکتی. اور تیسرا معاملہ جو ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ ریپوٹیشن ہے جو مسلسل 9 مئی کے بعد سے آپ کو کبھی آئی ایس پی آر، کبھی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ اور کبھی آرمی چیف کا خطاب اس کے اندر نظر آئے گا. تو ابھی بھی ان چیزوں کے اندر دیکھیں اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا آئین تو یہ کہتا ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ عوام کو، اقتدار اعلیٰ خدا تعالیٰ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے کہ یہ اقتدار جو ہے کہ وہ حاکمیت جو ہے وہ عوام کا حق ہے، اور عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے کوئی اقتدار کی جو ہے کہ امانت سونپتے ہیں. لیکن عوامی رائے کا احترام جس انداز کے اندر عوامی مینڈیٹ کو یہاں پہ کچلا جا رہا ہے، اسی تناظر کے اندر عوام جو ہے کہ وہ اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اگر آپ نے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیم پاکستان ہے، اور پھر دوسری طرف جو ہے کہ ریاست کا بنیادی عنصر جو عوام ہوتا ہے، آپ اس کی مرضی اور منشا کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو پھر تو آپ ٹیم پاکستان کی بات نہ کریں. پھر تو آپ ٹیم پاکستان کی نہیں بلکہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن عوام کی مرضی اور منشا، اور انہوں نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو پارٹی پوزیشن جاری کیا، اور اب آپ نے جب پورا الیکشن پروسیس اور تمام ہر چیز کے اوپر اپنے مورے بٹھا لیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سنی اتحاد کونسل میں جو آزاد ارکان شامل ہوئے ہیں ان کی شمولیت قبول کر لی گئی ہے، تسلیم کر لی گئی ہے، اور کہا گیا جی کہ آپ کی 82 سیٹس ہیں اور آپ سنگل لارجسٹ تو نہیں، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں. اب 83 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی دکھائی گئی ہیں، اور پھر اس کو ریزرو سیٹیں دے کر جو ہے کہ 32 خواتین کی اور 5 غیر مسلم کی 120 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر. اور پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل 82 نشستیں ان کی تھیں جنرل، لیکن ان کو کوئی ایک ریزرو نشست نہیں دی گئی. اگر وہ سنی اتحاد کونسل آپ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ریزرو سیٹ ان کی بھی جو ہے کہ یہ 37 نشستیں بنتی تھی جن سے آپ نے ان کو محروم کیا. اور پھر پی پی جو ہے تیسرے نمبر پہ 52 ان کی جنرل سیٹ تھی، 16 خواتین کی اور 3 ان کو غیر مسلم اور 71. اب یہ جو سچویشن ہے اس میں بھی 7 جو ہیں آزاد ارکان ہیں، اور ان ارکان کے جو ہے نا تعلق پی ٹی آئی سے، جس میں عمر ایوب ہیں، گور خان، اور یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، الیکشن کے اندر جو عہدیدار منتخب ہوئے تھے وہ یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ابھی انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کی کیونکہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پارٹی عہدے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا الیکشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ان کو جو ہے کہ یہاں پارلیمانی پارٹی کی حیثیت دی جاتی ہے، تو پھر یہ لوگ اپنی پارٹی یہاں پارلیمانی پارٹی بحال کریں گے، تو اس لیے یہ ادھر نہیں گئے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ابھی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہے کہ آپ مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہے، ان کو آپ نے فارم 45 47 کا سارا تنازع آپ کے سامنے ہے، اور پھر آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کی تنقید کی جاتی ہے تو اس کو آپ سوشل ٹرول اور یہ ان کو منفی پروپیگنڈا یا ان کو آپ اپنا دشمن یا مخالف کنسیڈر کرتے ہیں. اگین یہ اپروچ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے کہ آپ اگر پولیٹیکل رائٹس آئین پاکستان نے دیے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں اس سے پہلے متعدد بار لانگ مارچ ہوئے، احتجاجی مظاہرے ہوئے، کبھی حکومتوں نے کہا جی کہ یہ ملک دشمن ہے، ان کو کچل دو، مار دو، اور یہ عدم استحکام کا سبب بن رہے ہیں، ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ پولیٹیکل رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے، عوام کو تسلیم نہیں کریں گے، عوام کی رائے منشا کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی کام ہو رہے ہیں ملک میں. اس لیے ہمیں اپنے طرز عمل کے اوپر جو ہے کہ ریویو ضرور کرنا چاہیے. پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ عوامی رائے کا احترام کریں، عوام کو اپنی طاقت بنائیں، عوام کو ان کا حق حکمرانی دے دیں، ملک خود آگے چلا جائے گا.
آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.